Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम स्पेशल इनवाइट करते हैं मोहतरम एम चौधरी साहब को एक बहुत ही इल्मी टॉपिक के लिए। तो चौधरी साहब प्लीज़ वेलकम, आएँ, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों को और अमीर फैसल साहिब और उजाला मुगल साहिबा, मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम चौधरी साहब, आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है सर, प्लीज़। जी मोहतरम चौधरी साहब, मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। हम ज़्यादा सवाल तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे सवाल जहर में बुझे हुए तीर होते हैं जो कुछ लोगों को छलनी कर देते हैं। और मेरा ख़्याल है कि जो लोग भी हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पहले ही कहने को काफ़ी कुछ होता है। इसलिए टॉपिक आपके सामने है और वो जो कहते हैं ये मैदान और ये घोड़ा, तो जिस तरह से चाहें आप इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करें। अगर कहीं हमें बीच में कोई इश्काल हुआ तो हम आपसे पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप आगाज़ कीजिए कि असीरों की रुस्तगारी का मूजिब कौन है और ये जो गर्दाब में फंसी हुई नैया है इसको कौन किनारे लगाएगा। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया उजाला मुगल साहिबा। मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक शेर से करता हूँ। वो है, लुटेरों ने जंगल में शमा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। तो ये मैंने ही यही जो है अहमदियों के साथ हुआ है कि लुटेरों ने जंगल में शमा जला दी, यानी कि हमारी जो मंजिल थी वो तो कुदरत सानिया थी। हमारी जो मंजिल थी वो तो एक वजूद था जिसने मिर्ज़ा साहब के बाद जन्म लेना था। लेकिन कुछ लोगों ने एक जो शमा जलाई और वहीं लेकर हमें बैठ गए कि यही सब कुछ है और यही जो है तुम्हारे लिए क़यामत तक खुदा ने लिख दिया है और इसी के साथ तुमने चलना है, इसी के साथ तुमने जीना है, इसी के साथ तुमने मरना है। तो वो उसके नतीजा क्या निकला उसका ये नतीजा निकला कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की अपनी जमात के अफराद जो हैं वो कैद हो गए और अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम को इसकी खबर पहले भी दे दी। अगर आप पेशन गोई मुस्लिम मौत पढ़े, जो अल्लाह ने एक बड़ी अजीम पुरशौकत पेशन गोई जो मिर्ज़ा साहब को दी। और हैरत की बात यह है कि ये पेशन गोई मिर्ज़ा साहब को उस वक्त दी गई जब आपके पास मजहबी दुनिया में कोई दावा नहीं था। ना वो मुजद्दिद थे, ना वो मसीह मौत के दावा रखते थे, ना वो महदी का दावा रखते थे। वो कोई दावा नहीं रखते थे। वो सिर्फ एक जो है मजहबी स्कॉलर के तौर पर जो उभर रहे थे। और मैं उस वक्त मैं नहीं समझता, उस वक्त उन्होंने कोई मनाज़रे भी शुरू नहीं किए थे क्योंकि उस वक्त तो आपका अपने अकीदे बड़े अजीब थे। मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान जो था आपका हम असर, वो ईसा को तो मुर्दा समझता था और आप जिंदा आसमान पर समझते थे। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि ये हमारे आबा व अजदाद का मुत्तफ़क़ अकीदा है। देखिए ना, फिर वहाँ से इसी हालत के अंदर जो है, इसी हालत में, यानी कि इसी स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल स्टेट में आपको जो है पेशन को मुस्लिम मौत दी गई और अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दे दी कि तेरे बाद एक वजूद होगा और आपने इस वजूद को जो है अपनी औलाद के अंदर तलाश किया। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होती है क्योंकि इतना पुरशौकत वजूद अगर किसी को मिले तो ज़ाहिर है वो बाहर मोहल्लों में जाके तो किसी की औलाद में तो तलाश नहीं करेगा, अपने ही वजूद में तलाश करेगा। फिर दूसरे के कुरान पाक में भी जब ज़की ग़ुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या किसी को बिशारत दी गई तो वो उसकी जिस्मानी ज़रूरत से ही हुई, बाहर 100 साल बाद नहीं हुई। ये एक आर्ग्यूमेंट है, बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको तो वो बच्चा मिला ही नहीं, वो आप ढूंढते रहे। तो यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं कि वो इल्हामात सच्चे थे या वो झूठे थे। अगर वो सच्चे हैं हम उनको माने तो फिर ज़ाहिर है हमें जो है आपकी स्पिरिचुअल प्रोजेनी की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला आपको खबर भी दे रहा था। मिसाल के तौर पर एक इल्हाम आपको हुआ कि एक मूसा है जिसे ज़ाहिर किया जाएगा और खुदा उसे इज़्ज़त देगा। ये तस्करा में लिखा हुआ है, मेरे पास रेफरेंस इस वक्त नहीं है। तो मूसा का ज़ाहिर होना, उसको इज़्ज़त देना, फिर मिर्ज़ा साहब का याकूब होना और आपकी जमात का बनी इसराइल होना, ये सब ज़ाहिर करता है कि आपकी कौम जो है वो बदतरीन असीरी की में मुब्तला होगी। फिर
پیشن گوئی مسلم موت کو اگر ہم پڑھیں، اب دیکھیے جماعت احمدیہ قادیان جو ہے جس شخص کو مسلم موت یا اس پیشن گوئی کا مصداق سمجھتی ہے، وہی تو ان کی اسیری کا وہ تو سارے ان کی اسیری، ان کی قید کا سارے کا سارا نسخہ وہ لے کر آیا۔ جماعت احمدیہ میں جو اسیری شروع ہوتی ہے وہ نظام جماعت کے سیٹ اپ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا سیٹ اپ جس میں آج احمدی جکڑے ہوئے ہیں، اس کا بانی مرزا صاحب نہیں تھے، جسے مسلمان حضرات غیر احمدی حضرات قادیانی نیٹ ورک کہتے ہیں۔ ایک خوف پھیل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہاتھ ہے اس کے اندر، یہ قادیانی نیٹ ورک ہے۔ اس کا بانی جو تھا وہ تو خلیفہ ثانی صاحب تھے، مرزا صاحب تو نہیں تھے۔ مرزا صاحب سے پہلے جو تھے، اگر آپ غور کیجئے، اس طرح کی تنظیم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اونلی تنظیم جو آپ نے بنائی تھی وہ تھی انجمن، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ وہ احمدی حضرات اپنا رسالہ الوسیط کھولیں، اسے پڑھیں، تو اس میں بڑا واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے۔ اس کوئی تیسری رائے نہیں، اپنے آپ کو خلیفہ کہا ہے اور انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا، اور فرمایا کہ میری زندگی میں میرا فیصلہ جو ہے وہ آخری ہوگا، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد جو ہے یہ انجمن ہوگی۔ یہاں پر کسی خلافت کا ذکر ہی نہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، اور خلیفوں کے بعد خلافت تو ایک تماشا ہی ہے۔ مثال کے طور پر کیا کبھی خلافت کسی مجدد کے بعد چلی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اگر آپ شروع کیجئے، اب پھر ہندوستان میں جو مجدد آئے، مجدد الفسانی آئے، اس کے بعد جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب آئے، پھر سید احمد شہید آئے، تو ہمیں ایسی کوئی خلافتیں نظر نہیں آتی۔ مرزا صاحب جو تھے وہ اسی لڑی کے اندر ایک خلیفہ بن کر آئے تھے 14ویں صدی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ مرزا صاحب خود ایک خلیفہ تھے، اور خلیفوں کے بعد خلافتیں نہیں چلا کرتی۔ ہاں، مرزا صاحب نے اپنے بعد جو ایک انجمن کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ میرے بعد مل جل کر دعا کرو جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روح القدس پا کے کھڑا نہ ہو جائے، اور ساتھ مسلم موت کی خبر دے دی۔ اب یہاں پر جو لوگوں نے مل جل کر کام کرنا تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ ہم آپ آگے چلتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جن کو یہ سیٹ اپ دیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے، ہم بیچارے غریب لوگ جو امام مہدی اور مسیح موعود کی تلاش کے اندر نکلے گھروں سے، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد، وہ ان لٹیروں کے چنگل میں پھنس گئے اور اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے، اور وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور اگلے تیار بیٹھے تھے پورے کے پورے سسٹم کے ساتھ۔ تو آج جماعت احمدیہ قادیان جو ہے، جو نقشہ پیش کرتی ہے، وہ ایسی جماعت، اگر آپ پوری مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، میں نے ابراہمک ریلیجن کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، یہودیوں سے لے کر پھر عیسائی اور مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد بھی مسلمانوں میں بھی بے شمار فرقے جماعتیں بنتے رہی ہیں، لیکن آپ کو ایسی جماعت کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر کہیں آپ کو ملتی ہے تو وہ فرقہ آپ کو ملے گا یہودیوں کا، جو آج سے 2000 سال پہلے یروشلم کے اندر جو ہے ایک خاص فرقہ تھا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نازل کرتے ہیں۔ ان کا ایک خاص طرز معاشرت تھا، ایک خاص طرز عمل تھا، ان کا ایک خاص جو ہے سیٹ اپ تھا، ایک خاص نظام تھا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نزول فرماتے ہیں، اور اس نظام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ریجیکٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے، خاص کر ہم لوگوں کو جنہوں نے احمدیہ نظام کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ وہ نظام، آج جو احمدیہ جماعت کے پاس جو نظام ہے، بے نہیں وہی کاپی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کے اس خاص فرقے کے اندر تھا۔ آپ اس میں پڑھیں، بے شمار آپ کو نظر آئیں گی کس طرح ٹیکسیشن کا نظام تھا، کس طرح لوگ جکڑے ہوئے تھے، کس طرح لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں جو کنٹرول ہوئی ہوتی تھیں، کس طرح جو ہے لوگوں کے جو معاشرتی اسپیکٹ ہوا کرتے تھے، ان معاشرتی اسپیکٹ کے اوپر جو ہے مذہبی جماعتیں ان کو کنٹرول کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے نبی تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا جو کنگ آف جیوز آئے گا بس اسی آس میں بیٹھے رہو،
وہ آئے گا تو کچھ کرے گا، میں نہیں کچھ کر سکتا. مطلب کہ وہ نبی تھا خدا کا، اس کا بیٹا یحییٰ وہ نبی تھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آتے تو یحییٰ علیہ السلام نے اس کی شہادت دی تھی کہ وہ تمہارا مسیح آ گیا ہے، وہی کچھ کرے گا. پھر کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے. تو آج جماعت احمدیہ کو اس مقام پر پہنچانے میں، اور احمدیوں کی آج جو حالت ہے، اسیر کی جو حالت ہے، اس کی خبر خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب کو پہلے دے دی تھی. پھر فرمایا ایک موسیٰ بھی ظاہر ہوگا. اب یہاں پر ہم ایک تھوڑا سا ہم ڈسکشن کو تھوڑا سا میں لے کے چلتا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جماعت احمدیہ کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے وہ ابن مریم ہیں، جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، عیسائی یہودی مسلمان، وہ آئے اور 1908 میں 28 میں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ آئے، وہ بھی رخصت ہو گئے، نبی بھی، وہ بھی رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے، سارے ٹائٹل ہم دیکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کون ایسا شخص ہے، احمدی ہو یا غیر احمدی ہو یا مسلمان ہو، جو احمدیوں کی حالت کو دیکھ کر کہے کہ انہیں کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی جو ہے نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ نجات دہندہ کی کسی کو ضرورت ہے، وہ تو بیچارے احمدی ہیں. اور یہ سارے وجود تو یہ مان چکے ہیں، ساری پیشن کو صندوقوں میں بند کر کے یہ رکھ چکے ہیں. تو ان کا بنے گا کیا، یہ سوال ہے. تو یہاں سے ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ سوال کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی چودھری صاحب، میں سن رہی تھی، بہت زبردست طریقے سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے. سوال تو صرف یہاں پہ یہی ہے کہ اب جب ہر ایک کو یہ اسیر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کو خود اپنی اسیری کا احساس نہیں ہے. جب صورتحال وہ ہو جائے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، وہ کیا ہے، اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو یہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں 3rd ڈگری سٹیج ہے. تو اس کا پھر کس طرح سے علاج ہوگا جب قیدی اپنی زنجیروں کے ساتھ مانوس ہو جائے اور انہیں چومتا رہے رات دن؟ تو پھر کیا کیا جاتا ہے، یہ بتائیے گا پلیز. ہمارے حاضرین پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنا کین انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے بھی رہتے ہیں. تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اس سب کچھ کو فارورڈ یہاں پہ کرتی رہوں. جی بالکل. آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے. تو بات یہی ہے کہ ہمارا آشیاں اور ہمارا گلستان بلا شبہ جو تھا وہ اور ہے، وہ اسلام ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوٹ لیا گیا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ جیسے اس بات سے کافی لوگ ایگری نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہ میرا اپنا ایک ذاتی ایک نقطہ نظر ہے اور مجھے اجازت ہے کہ میں یہ بیان کروں. وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیے، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے یا کیمبرج یونیورسٹی ہے، ان کا ایک دنیا کے اندر ایک نام ہے. یہ ٹریڈیشنل اور بہت پرانی یونیورسٹی ہیں، ان کا جو ہے ایک مقام ہے اپنا. اب ان یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ مختلف کالجز ہوتے ہیں، جیسے سینٹ جان کالج آف میڈیسن ہے یا سینٹ پیٹر کالج آف آرٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کالجز ہوتے ہیں. یہ کالجز جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے انڈر کام کرتے ہیں. ان کے اساتذہ کی ٹریننگ کون کرتی ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کرتی ہے. ان کا نصاب کون مقرر کرتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کرتی ہے. ان کو ڈگری کون دیتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی دیتی ہے. کیونکہ ان کالجز کو یہ فخر ہوتا ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. اب سمجھ لیجیے کہ ایک جو ہے کالج ہے، کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں، سینٹ جان کالج. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے پرنسپل جو ہے وہ تو نوبل لاریٹ ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے چیئرمین کو بھی ابھی تک نوبل نہیں ملا، ہمیں مل گیا نوبل پرائز، تو ہم آکسفورڈ کو فالو نہیں کریں گے، ہم اپنا کریں گے. تو ان کی اپنی کیا حیثیت ہوگی؟ بے نہیں یہی چیز جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارا جو امام مہدی اللہ کا فضل ہوا اور ہم نے یہ مانا وہ مانا، اس لیے اب اسلام ہمیں فالو کرے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ بھیانک جو ہے نا یہ کانسیپٹ جو جنم لیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ نفرتیں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف گئیں، اس کی ہم ریفلیکشن 1974 میں دیکھتے ہیں، وہ پیچھے کو گئی. تو اب یہاں پر جو ہے آپ کا جو سوال ہے کہ اب یہ جو اسیری کے بارے میں اس کے اگلے کلپ میں آتا ہوں. جی آج احمدیوں کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی جا رہی ہے، سلطانی بھی جا رہی ہے. احمدی حضرات اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ایسے بات نہیں ہے. جو اس وقت جو جماعت احمدیہ قادیان ہے
وہ ایک ملٹی فیسٹڈ آرگنائزیشن ہے. ملٹی فیسٹڈ مینس اس کے مختلف فیسٹس ہیں، مختلف چہرے ہیں، مختلف رخ ہیں. ایک رخ ہے، یہ احمدی خود کہیں گے کہ جی ہم تو بس جماعت پہ جاتے ہیں، ہمارا سوشل اسپیکٹ ہے، سوشل سائیڈ ہے. کچھ کے لیے روحانی ہے، نہیں جی روحانی جماعت ہے، خلافت ہے، روحانی ہے. کچھ کے لیے خود کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ مافیا ہے. اب جو جماعت میں ٹاپ کی جو لیڈر ہیں، جو اوپر سے نیچے لڑک کر گرتے ہیں، جن کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ان سے پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمان غیر احمدی حضرات سے نہیں ملیں گی کہ یہ مافیا ہے، یہ احمدی حضرات، کیونکہ ان کو اندر کا پتہ ہے. تو یہ ایک ملٹی فیسٹڈ آرگنائزیشن ہے، ایک سیکرٹ آرگنائزیشن بھی ہے. اس میں اس کے مختلف چہرے ہیں. اب یہاں پر احمدیوں کے ساتھ بیچارے وہ کیا کریں؟ احمدی 100 سال کے بعد جو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں. اصل میں غلامی کی جو بدترین حالت ہوتی ہے، مارک ٹوائن نے غالباً کہا تھا کہ غلامی کی بدترین حالت جو ہوتی ہے وہ پرامن غلامی ہوتی ہے، پیسفل سلیوری. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت جو ہوتی ہے پیسفل سلیوری سے، وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب سلیو جو ہیں انہیں آپ صدائے ہوئے جانوروں کے اندر جو ہے تبدیل کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا ریچھ، اب ریچھ ایک بڑا خطرناک جانور ہے. جی محترم، یہ جو آپ نے بتایا کہ جماعت نے چاہا کہ اب پورا عالم اسلام ہمیں فالو کرے بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اس کو پلیز ذرا مزید وضاحت سے بیان کر دیجیے گا. تھینک یو. وہ ریلیشن شپ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریچھ جو ہے وہ اپنے آقا کے گلے لگ لگ کے روتا ہے، اور آقا جو ہے وہ راسکل، مکار، اس کو صرف اور صرف اس کے مال سے غرض تھی. جب وہ ریچھ کو چھوڑتے ہیں تو ریچھ مڑ مڑ کے آقا کو دیکھتا ہے، آقا کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. اور تھرڈ پارٹی آبزرو کرتی ہے کہ ریچھ چلا جائے، پھر وہ ریچھ نظروں سے غائب ہو کر اپنے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، اور آقا اپنا پیسہ پکڑتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ وہ جو ہے آج ریلیشن شپ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے اس جماعت کے اندر، جہاں پر صرف اور صرف جو ہے مال. جی محترم، میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ وہ سوال پوچھتی جاؤں جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو نماز جنازہ نہ پڑھنے کا مسئلہ تھا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیا یہ جو سیکنڈ خلافت تھی وہاں سے اس کو زیادہ شد و مت سے رائج کیا گیا، یا یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود ہی اپنے فالورز کو منع کر دیا تھا کہ ہرگز وہ کسی دوسرے کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نفرت کا آغاز ان سے ہوا. پلیز اس کو واضح کیجیے گا. تھینک یو. مجھے اس میں صحیح علم نہیں ہے کہ اس کا آغاز ایگزیکٹلی جو ہے حضرت مسیح اسلام کے دور سے ہوا یا بعد میں ہوا، لیکن ہمیں اس کا وجود حضرت مسیح اسلام کے دور سے نہیں ملتا. لیکن اس کا جو میرے خیال سے جب نظام جماعت کا جو سیٹ اپ تھا وہ گریجول تھا، ایک دن میں نہیں ہوا تھا. وہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پر مجھے کہیں پڑھنے کو یہ ملا تھا کہ جب احمدی حضرات ادھر ادھر چلے جاتے تھے نمازوں شمازوں کے لیے، تو پھر یہ تنظیمیں بنائی گئیں اور ان کو جکڑا گیا ان تنظیموں کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنی تنظیموں کے پابند رہیں گے. کیونکہ پہلے یہ چیز ڈیولپ ہو رہی تھی خلیفہ ثانی کے ارلی ایج کے اندر کہ احمدی لوگ جو تھے وہ زیادہ ادھر ادھر ہر جگہ چلے جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے بڑے بڑے گاؤں جب احمدی ہوئے تو ہمارے گاؤں میں تو سیٹ اپ ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ ہمیں ابھی بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو پرانے زمانے میں جنہوں نے شادیاں کی، اس میں کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ احمدی ہے یا غیر احمدی ہے. تو یہ چیزیں بہت شدت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی گئی جیسے جیسے نظام جماعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا گیا. یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا ہوں، یہاں پر یہ جو شعر میں خدمت دین کو ایک فضل الہی جانا، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. یہ طالب انعام اصل میں در حقیقت دونوں قسم کے انعام کا یہاں پر ذکر ملتا ہے. خاص کر یہ انعام کہ اللہ سے کوئی انعام نہیں تم نے مانگنا، جو ہم دے دیں، لیکن اوپر نے نظریں نہیں کرنی، کیونکہ اوپر کے انعام آپ صرف خاندان مسیح کے لیے ہی مقرر ہیں. جی محترم چودھری صاحب، بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی تب اس جماعت میں داخل ہوتے تھے مرزا صاحب کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانوں میں، تو وہ داخل جب ہوتے ہیں تو ان کے سامنے صرف ایک بیعت فارم پیش کیا جاتا ہے
جس میں 10 شرائط بیعت ہوتی ہیں اور ساتھ کوئی استغفار وغیرہ پڑھ کے اور اپنے گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر وہ اس جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ باقی اگلی آڈیو۔ لیکن اس وقت ان پر کسی بھی طریقے سے یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ اس جماعت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو کون کون سی پابندیاں اور کون کون سی زنجیریں جو ہیں وہ آپ کو جکڑنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ یعنی یہاں داخل ہونے کے بعد آپ اپنے ایک طرح سے رشتہ داروں عزیزوں سے کٹ جاؤ گے، آپ ان میں شادی بیاہ نہیں کر سکو گے، اور کیا کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکو گے، اور آپ کا ایک الگ سے نئے بالکل ایک آپ کی زندگی ایک ڈیفرنٹ قسم کے پیٹرن پر کھڑی ہوگی، جس میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ نظام جماعت کا تو پتہ لوگوں کو تب چلتا ہے جب وہ اس میں آ کر مطلب پوری طرح پھنس گئے ہوتے ہیں، تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 10 شرائط بیعت تو بڑی بے ضرر سی ہیں، وہ تو انسان کو ایک سادہ نیک اور مخلص انسان بنانے کے لیے ہیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر اسیر ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے پہلے میں نے یہ چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ سارا جو ہے وہ ڈٹو کاپی ہے، جو نظام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھا یہودیوں کا۔ تو وہاں پر کیا کانسیپٹ تھا؟ وہاں یہودی جو کانسیپٹ دنیا کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دیتے ہیں کہ جینٹائل اینڈ نان جینٹائل کا کانسیپٹ ہے، کہ ہر وہ شخص جو غیر یہودی ہے وہ پیدا ہوا ہے یہودی کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ چوزن پیپل، یہ چوزن پیپل جو ہیں وہ احمدی لوگ ہیں، چوزن خدا کے چوزن لوگ ہیں۔ یہ کانسیپٹ چوزن پیپل والا یہ یہودیوں والا ہے، وہی کہتے ہیں نا ہم خدا کے چوزن لوگ تو یہودی ہیں۔ تو یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ویسے تو زیادہ تر مذہبی جماعتوں میں یہ چیز میرے خیال سے پائی جاتی ہے، لیکن اس شدت سے نہیں کہ اس جماعت کے اندر داخل ہونے کا تو راستہ ایک ہی ہے، راستے بڑے ایک راستہ ہے، بڑا کشادہ راستہ ہے۔ آپ آئیے، ویلکم، لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، اور اس کے بعد آپ اندر داخل ہو جائیں، لیکن واپس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یس، میں ایک لیکچرز پڑھ رہا تھا رابرٹ لفٹن، اگر آپ کے پاس کبھی وقت ملے تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ رابرٹ لفٹن جو ہے یہ سائیکیٹرسٹ ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں، دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹی ہے، اور یہ کلٹ بیس سائیکالوجسٹ بھی ہے، یعنی کہ یہ جو لوگ کلٹ، امریکہ میں بھی بے شمار کلٹ ہیں، دنیا میں بڑے کلٹ ہیں، سائنٹالوجی اور دوسرے بے شمار کلٹ ہیں، ایک مومن ایسے کوئی آرگنائزیشن بھی ہے جن سے لوگ نکلتے ہیں تو بڑے ٹراماٹائز نکلتے ہیں، یہ ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ شخص بڑی زبردست ایک بات لکھتا ہے، یہ کہتا ہے، رابرٹ لفٹن کہتا ہے کہ جو لوگ کسی کلٹ کے اندر پھنسے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کسی کلٹ کے اندر ہیں، اس وقت تک جب تک کہ وہ ایسے سائن ظاہر نہیں کرتے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس کلٹ سے بیزار ہو چکے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تب پوری کی پوری مشینری جو ہے ان کے خلاف جو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلا دھچکا ہوتا ہے جو اسے لگتا ہے۔ یہاں پر بے شمار ایکس احمدی ہوں گے، آپ ان سے ملیں گی، آپ یہ جملہ ان سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو کہیں گے بالکل درست ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم نے کہا تو اس کے بعد پوری کی پوری ایک مشینری جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو کلٹ میں دوسری جو چیز وہ کہتا ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ کلٹ کے اندر جو انفارمیشن کنٹرول ہے وہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، اور ان کو ایک ایکسرسائز میں لگا دیا جاتا ہے پاک کرنے کی۔ وہ ایک ایکسرسائز کے بعد دوسری ایکسرسائز، دوسری کے بعد پہلی کے بعد دوسری، تیسری، اور ایک اندر ایک ایسی ڈویژن ہوتی ہے کہ ہر بندہ آکوپائڈ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ کے اندر جو ہے ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ کیرسمیٹک لیڈر ہوتا ہے، سب لوگ اس کے اوپر جو ہے ایک وہ محور ہوتا ہے۔ تو ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ جو چند اشعار جو مجھے بہت پسند ہیں، آشیاں لٹ گیا گلستان آشیاں لٹ گیا گلستان جل گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، اتنے مانوس ہم سیاد سے ہو گئے۔ دیکھیں، ہم اپنے قید کرنے والوں سے اتنے مانوس ہم ہو گئے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، تو مر جاتے ہیں لوگ۔ اب خدا کا شکر ہے کہ لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میڈیا میں آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو
ہم آزاد ہو گئے، اب ہم نے چھوڑ دیا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ یہ سوشل، یہ وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا تو کسی نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی جو موروثی سلطنتیں ہوتی ہیں، موروثی خلافت ہوتی ہیں، وہ چوتھی کے بعد دم توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ جی محترم چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کی باتیں بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہیں اور بہت ہی گہری نظر سے آپ معاملات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کا دیکھنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس اسیری سے رہائی کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اسیروں کو رہائی میں مدد مل رہی ہے؟ اوپر آپ نے کچھ تھوڑا سا بیان بھی کیا ہے کہ اب جو کوئی اس کلٹ سے آزاد ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ کے بڑے فخر سے اور خوشی سے بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پلیز ذرا اور ایلیبوریٹ کیجئے۔ تھینک یو۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے خبر دے چکی تھی۔ ایک موسیٰ ہے جسے ظاہر کیا جائے گا، اب ظاہر ہے جب اللہ وقت آئے گا اسے ظاہر کرے گا۔ اور میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ یعقوب کی نسل ہم ہیں، بنی اسرائیل۔ تو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا نا، کہ آج ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ کبھی ہم ٹٹیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر گوروں کے وقار عمل کر رہے ہیں، جی چلو جی، کبھی کہیں وقار عمل، صرف ان لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے۔ ایک جتے ہوئے ہیں، بالکل جتے ہوئے ہیں چندے۔ اب دیکھیے ان ملکوں میں اگر آپ 200-250 پاؤنڈ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑے لوگ ٹائٹ ہے فائنینشلی، ہر شخص کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ قربانی اگر آپ اللہ کی راہ میں دے تو انسان تو ویسے اتنا پیوریفائڈ ہو جاتا ہے، وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر موٹیو اور مقصد کچھ اور ہے۔ اصل میں جب آپ کسی نظام کو بناتے ہیں تو آپ اس نظام کو بنانے سے پہلے یہ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس نظام کو بنانے کے بعد اچیو کیا کریں گے، آپ حاصل کیا کریں گے۔ تو اس سے نظام سے اگر اچھی چیزیں بھی حاصل کی جا سکتی تھیں، لیکن موٹیو کچھ اور تھے، وہ حاصل کر لیے گئے۔ دیکھیے آج سے 40-50 سال پہلے جو ہے ہمیں ایسے کیسز ملتے تھے جہاں پر لوگوں کو جماعت سے نکال دیا جاتا تھا، تو وہ بیچارے لوگ جو ہیں سسک کر معافیا مانگتے مانگتے یا تو مر جایا کرتے تھے، یا پھر جو ہے وہ کسی ایسے اسلام کے فرقے میں چھپ کر گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ تو مسلمانوں کو خبر ہونے دیتے تھے کہ ہم کسی زمانے میں احمدی تھے، اور نہ احمدیوں کو بتاتے تھے کہ ہم کسی زمانے میں تمہارے ممبر تھے۔ مجھے اس سلسلے میں میرے ایک بہت اچھے استاد تھے اور معلم تھے وہ جماعت کے، تو میں ان سے بہت قریب تھا۔ یہ بچپن کی بات ہے، 1970s کی بات ہے۔ تو وہ خود ایک بار بتاتے تھے کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا تو مجھے لے کر ہم باہر کہیں کھڑے تھے تو کسی نے انہیں کہا کہ تم لوگ قادیانی ہو، کافر ہو۔ تو انہوں نے میری طرف کہا کہ مقصود ان کو کلمہ سناؤ، تو میں نے ان کو کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ تو وہ معلم صاحب کسی طرح وہ ان کا جماعت سے اخراج ہو گیا۔ یہ غالباً لیٹ 80s کی بات ہے۔ وہ اخراج اس طرح ہو گیا، وہ بیچارے کسی طرح نا کہ لوگوں کے لالچ میں آ کر لوگوں کو، بندے کو انگلینڈ وغیرہ جرمنی وغیرہ بھیجنے میں لگے، تو ان کے بندے واپس آ گئے۔ وہ پارٹ آف دا گینگ تھا جو سارے بڑے بڑے عہدیداروں میں وہ بھی تھے، تو ان کو قربانی کا بکرا بنا کر وہ خارج ہو گئے۔ اب وہ بیچارے شریف آدمی تھے، جب خارج ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ تھے جماعت کے معلم۔ اب وہ معافیا مانگتے رہے، اللہ نے ان کی سن لی، معافی ہو گئی ان کی۔ اب جب معافی ان کی ہو گئی تو مسجد کے اوپر آ کرتے تھے، وہ نیچے جب نماز پڑھانے آتے تھے تو اب لوگوں میں ڈویژن ہو جاتی تھی۔ کوئی کہتے تھے کہ نہیں جی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا تو اخراج ہوا تھا۔ کوئی کہتا نہیں ملسہ پڑھائیے، ملسہ آپ پڑھائیے۔ کوئی کہتا وہ بیچارہ اسی حالت میں اس کا ہارٹ اٹیک وہ مر گیا۔ تو یہ میری زندگی میں ایک ایسا انسیڈنس ہے جس نے مجھے جو ہے نا پرووک کیا کہ یار یہ اتنا نفیس انسان اس طرح ضائع ہو گیا۔ اب جو ہے معاملات کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ پہلے جو انفارمیشن، جیسے جماعتوں کے اندر انفارمیشن کنٹرول ہوتی تھی، اسی طرح ورلڈ کے اندر بھی انٹرنیشنل انفارمیشن کنٹرول ہوتی ہے، ملک کی لیول پر انٹرنیشنل انفارمیشن کنٹرول ہوتی ہے۔ کسی حد تک تو درست انفارمیشن کا کنٹرول ہونا، بے لگام انفارمیشن جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اس سے۔ لیکن
آج جو ہے انفارمیشن بالکل اوپن ہو چکی ہے. اگر آپ فرض کریں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود کوئی فرض کریں کہ کوئی مسلمان غیر احمدی کہتا ہے کہ جی مرزا صاحب نے کشتی نوح میں لکھا ہے کہ میں عیسیٰ اس لیے بنا، میں حاملہ ہو گیا، پھر حمل میرا چلا، پھر اس کے بعد جو ہے میرے اندر سے میں عیسیٰ کی روح ڈالے گی، پھر عیسیٰ پیدا ہو گیا، میں عیسیٰ ہوں. ہم کہتے تھے یار یہ کیا، یہ تو مرزا صاحب نے کبھی لکھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے جی یہ لیجیے، کلک کیا آپ نے، جی یہ لکھا ہوا ہے سامنے، جی یہ آپ کے سامنے کتاب پوری آپ کی پڑھی ہوئی ہے. تو اب اتنا جو ایکسیس آف انفارمیشن جو بڑا ایزی ہو گیا ہے. تو پہلے لوگ جو سسک کے مر جاتے تھے یا گلے میں تختیاں لگا کر معافی مانگتے رہتے تھے، جی احباب جماعت میرے لیے دعا کریں، جی مجھے معافی ہو جائے، جی میرا آقا مجھ سے ناراض ہو گیا جی. اب وہ لوگ جو ہیں میڈیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ختم، ہم نے یہ مسئلہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دیکھیے جن احمدیوں نے جماعت کو چھوڑا ہے یا احمدیت کو چھوڑا ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کبھی آپ ان سے ایک بات پوچھیے کہ آپ نے احمدیت کو چھوڑ دیا، کیا کبھی آپ کو احمدیت میں رہنا یاد آتا ہے؟ صرف یہ ان سے پوچھیے. ان میں سے اکثر کہیں گے کہ نہیں، سوائے تکلیف دہ یادوں کے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے 25 سال پہلے پاکستان چھوڑا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان میں بے شمار تکلیفیں ہم نے کاٹی بینگ این احمدی، لیکن آج بھی مجھے وہ گلیاں بھی یاد آتی ہیں، مجھے وہ لوگ بھی یاد آتے ہیں، مجھے وہ محلے بھی یاد آتی ہیں، مجھے وہ چھتیں بھی یاد آتی ہیں، مجھے ہر چیز وہ پیاری لگتی ہے. میں اتنے عرصے کے بعد گیا پاکستان میں، اپنا اسکول بھی دیکھ کر آیا، میں اپنے لوگوں سے بھی ملا، میں ان سے بھی ملا جن سے میرا زیادہ تعلق بھی نہیں بنتا تھا، ان کے بھی گھر گیا. یعنی کہ اتنی محبت ہمیں جو ہے ملی. لیکن کبھی یہ فیلنگ ہمیں اس جماعت کو چھوڑنے کے بعد آتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، یہ آپ کیجئے لوگوں کے سے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہے گا نہیں نہیں ہم سے جو ہے. اس لیے کہ جب اندر کی دنیا سے آپ باہر نکلتے تو آپ کو پتہ چلتا دنیا کیا ہے، آپ کہاں پر پھنسے ہوئے تھے. یہ ایک سوال بڑا اچھا کیا کہ آخر جماعت احمدیہ کی تشکیل سے کیا تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں. میں نے یہ کہیں پڑھا ہے کہ حضرت مسیح السلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہم اپنی جماعت کا نام احمدیہ فرقہ بڑی تکلیف کے ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم پہچانے جائیں، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر مجدد اپنی جماعتیں بنا کر بیٹھ جائے تو سوائے تفرقے بازی کا کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہر مجدد اپنے ہی مجدد کو پکڑے گا، اگلے کو نہیں پکڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجددین اکرام ہوتے ہیں ان کا ماننا تو ٹھیک ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی زندگی کی حد تک ہی ہے. اس کے بعد پھر ان کے رشتہ داروں کو اور خاندانوں کو پھر اس کے بعد وہ عقیدت وہ مزار بنا دینا، تو یہ پھر آگے یہ چیزیں ہندوستانی چیزیں ہیں. جی محترم، میرا خیال ہے شروع میں بیچارے روتے دھوتے ہیں، بہت پھڑپھڑاتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں لگتا ہے کہ باہر تو دنیا بہت آزاد ہے، بہت حسین ہے، بہت دلچسپ ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. انہیں لگتا ہے شروع میں تو جس طرح بیچارے پرندے کو تنگ پنجرے میں رہتے نا، اس کے پروں کو عادت ہی نہیں رہتی، تو شروع میں تو اس بیچارے کو جب پنجرے سے باہر بھی نکال دیا جائے تو وہ پھڑپھڑا ہی نہیں سکتا. لیکن آہستہ آہستہ اس کو کھلی کشادہ جگہ ملتی ہے اور وہ اپنے پروں کو پوری طرح کھول کر پھڑپھڑاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بلند پرواز بھرتا ہے. اس کے بعد وہ ایک خوشی اور سکون کا سانس لیتا ہے. لیکن وہ خوشی اور سکون جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ پنجرے میں بند لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا. میرا خیال ہے اس طرح ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا ایک عقیدت، ایک محبت اور ایک شرک جو ہے نا ہماری رگوں کے اندر جو ہے رچا بسا پڑا ہوا ہے. ہمیں بس ایک ایسا پیر چاہیے جس کو ہم بیٹھ کے بس سنتے رہیں اور پوچھتے رہیں اور اس کے اندر اس کو محور بنا لیں اور اپنی زندگیاں بس کہیں کہ بس حضور آپ ہی ہمیں لے کر چلیں. تو یہ ہر فرقے کے اندر ہے، کم و بیش ہر فرقے کے اندر ہے. اس کو آرگنائز جو ہے یہاں پر زیادہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ہماری فطرت کے اندر ایک ایسی چیز ہے، خاص کر ہندوستان کے لوگوں کے اندر. دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ چیزیں حیرت انگیز طور پر ہمیں نہیں ملتی. مثال کے طور پر ٹرکی میں چلے جائیے، سیریا یا دوسرے ممالک میں اور سعودی میں بھی شخصیت پرستی والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں. جی محترم، میرا خیال ہے اس میں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. اس ممبر نے لکھا ہے کہ کلٹ کا تو بڑا ذکر کر رہے ہیں، کلٹ کے بانی کا ذکر آتا ہے تو وہاں خاموشی چھا جاتی ہے. آپ بھی عقیدت اور شخصیت پرستی سے دوچار ہیں اور یہ کہنے کی جرات نہیں رکھتے کہ کلٹ کے بانی بھی اسی طرح مجرم ہیں جیسا کہ باقی آنے والے نام نہاد خلیفہ. اس کا بھی جواب دیجئے. سوری، میں وہ جو اوپر میسیجز آئے تھے ان کو پڑھ نہیں سکی کہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جاتے، لیکن خیر بعد میں پڑھ دیتی ہوں.
کسی نے سوال کیا کہ کلٹ کا ذکر کریں، تو یہ جو کلٹ فارمیشن ہوا تھا یہ تو حضرت مسیح السلام سے نہیں کیا تھا، وہاں تو اس وقت تو جماعت بڑی اوپن تھی، اور میں نے دیکھا ایون کہ حکیم نور الدین صاحب کے زمانے تک جو ہے ایسا کچھ نہیں تھا، اور اس وقت جماعت نے بہت ترقی کی تھی۔ خواجہ کمال الدین لندن تک پہنچے ہوئے تھے، واکنگ مسجد میں کی بنیاد میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور ایک غالباً ایک انگریز تھا بڑے لارڈ، وہ احمدی مسلمان، ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اور عبد الرحمن مصری جیسے شخص جو ہے مصر سے جا کے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، تو وہ تو اس وقت زبردست معاملے چل رہے تھے بغیر اس کے سیٹ اپ کے، اس وقت تو کوئی کلٹ ولٹ نہیں تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسیح السلام کے زمانے میں کوئی اس طرح کا کلٹ بن چکا تھا، یہاں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس وقت، کیونکہ کلٹ کے لیے جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز انفارمیشن کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ شخصیت پرستی جو ہے، میں نے جیسے کہ ہر بار میں کہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی لوگوں میں شخصیت پرستی تو رچی ہوئی ہے، وہ تو ہوگی، تو کلٹ فارمیشن والی چیز نہیں تھی۔ مسلمان لوگ، احمدی جو لوگ جو تھے وہ آزاد تھے اس وقت، اور جیسا کہ میں نے لکھا ہے کہ اس کا ثبوت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر جہاں تک لاہور جماعت ہے ان میں کتنا کلٹ فارمیشن آیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ سوال اگر ملک صاحب سے کریں تو وہ زیادہ اس کا اچھا جواب دیں گے، کیونکہ جہاں کلٹ میں جہاں پر کنٹرولنگ نہیں ہوگی وہاں کلٹ نہیں بن سکتا، یہاں کنٹرولنگ بہت زیادہ ہے، یہاں تو بندہ ہل ہی نہیں سکتا۔ جی محترم، یہ اوپر جو ہمارے ایک اور ممبر کا میسج تھا، ان کے میسج پر کسی اور ممبر نے اپنے کمنٹس بھیجے ہیں کہ ان کو کہیں اپنے نانا، ان کے نانا جو کچھ بھی تھے ان کے ساتھ لفظ صحابی نہ لگائیں، نہ ان کے ساتھ رضی اللہ لگائیں، کچھ اللہ کا خوف کریں۔ جی محترم، انہوں نے لکھا ہے کہ رضی اللہ کیا لگاؤں، جس سے بندے راضی نہ ہوں اس سے اللہ نے کیا راضی ہونا ہے۔ جی محترم چودھری صاحب، سوال اور بھی ہیں، میرے اپنے سوال بھی ہیں، لیکن بیک ونڈوز پہ میسیجز کا بہت رش ہے، میں ذرا ادھر بھی نظر مار لوں۔ اسیروں کی رہائی میں رکاوٹ ڈالنے میں بنیادی طور پر رشتہ دار ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ برین واشنگ کامیاب طریقے سے کی گئی ہے، اس لیے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس قید سے رہائی چاہتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اپنے کمنٹس دیجیے محترم چودھری صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہم جماعت احمدیہ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پنجابی لوگ ہیں، پنجابی حضرات ہیں، اور پنجابیوں کے جو کنبے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جماعت میں بھی ایسی طریقے نہیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو۔ اب جہاں پر کنبے بڑے بڑے ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، تو وہاں سے اٹھنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ بیچارے ساری زندگی، میں پچھلے دنوں ایک خاتون کو جو آپ ہی کی فورم پہ آئی تھی، میرا نام غفار صاحبہ تھی، تو انہوں نے دیکھی، وہ ربوہ کے رہنے والی تھی، انہوں نے سارا بات لکھا، بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے جو ہے ساری باتیں کہی ہیں، وہ بالکل درست ہے کہ کس طرح جو ہے اس قدر اذیت اندر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بس ساڈا سیکی کری، ساڈا اللہ ہی مالک ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل تو ہیں۔ یہاں پر ایک شخص اٹھے گا تو اس کے سب سے پہلے تو اس کے اپنے گھر والے اس کو جو ہے وہ جو ہیں بائیکاٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ اٹھیں اور چھوڑ دیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ باور کروائیں کہ احمدیوں کو ان کے رائٹس ملیں، اور احمدیوں کی عزت نفس بحال ہو، اور ان کو جو ہے ایک جو ہے دنیا کے اندر مقام ملے۔ دیکھیے جو بھی رحمتیں ہوتی ہیں وہ رحمتیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی جماعتوں میں نہیں بٹا کرتی، وہاں تو پھر اپنے ہی لوگوں کا بٹتی ہیں رحمتیں۔ تو اللہ نے جو ہے ایک شخص کو آج بھیجا ان کے لیے، تو انہیں اس شخص کی طرف دوڑنا ہوگا اپنی آزادی کے لیے۔ اس کا مقصد ہی یہی آنے کا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور اسیر تم لوگ ہو، اور دنیا کی کوئی قوم اسیر نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی قوم کے اندر آئے گا، وہ جا کر کشمیر کے لوگوں کو آزاد نہیں کروائے گا، یا فلسطین نہیں جائے گا، اس کی تو اپنی قوم جو ہے وہ قید میں ہے۔ تو اس کی اسیری جو ہے کا وقت آ چکا ہے، یہی فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ موجب مطلب کہ وہ اس کی ایک کاز بنے گا، اس کا آنا اس کی کاز بنے گا۔ تو احمدیوں کو جو ہے یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ جس شخص نے آنا تھا وہ تو آ گیا ہے۔
اگر یہ بھی شخص بھی جو ہے انکار کر دیا جاتا ہے اور ان کی رستگاری نہیں ہوتی تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ مسیح موت کو مان لیا، اب عیسیٰ نے بھی ان میں نہیں آنا، امام مہدی کو مان لیا، مہدی بھی اب نہیں آئے گا، تو پھر یہی خلافت چلنی ہے۔ تو یہ تو خلافت جو ہے، احمدی بھی اس چیز سے ایگری کریں گے، ہر آنے والا خلیفہ پچھلے خلیفے سے بدتر ہی ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے، علمی طور پر کہہ لیں یا شخصی طور پر کہہ لیں یا روحانی طور پر کہہ لیں، جس طرح بھی کہہ لیں۔ تو پھر یہ بڑے سیریس سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے لیے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم نے بس ٹھیک ہے جی، چلتے جاؤ۔ جی محترم، یہ بتائیے کہ اپنے ہی عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، دوست احباب، برادری والوں کے ساتھ یکایک مقاطعہ کر لینا، ان سے منہ پھیر لینا، اور ان کی وہ مریں یا جئیں یا بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں، ان کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ کیا یہ طریق اسلام کے جو اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارے کا طریق ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے تم پر حقوق ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ، کیا یہ اس سے ٹکراتا نہیں ہے؟ مصر کے زمانے میں آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک بیماری ایگزسٹ کرتی تھی، اسے کہتے تھے لیپرسی یا کوڑ کی بیماری، جیسے کوڑ کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ بیماری چلتی رہی اور مختلف قومیں آتی رہیں، تو بنی اسرائیل کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس بیماری کے جو کوڑ کے جو مریض ہوتے تھے ان کو کھائی میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کو سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ جو بیماری ہے دوسروں کو لگ جائے گی۔ اور اس بیماری کے اندر جو ہے، یہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اس میں نا بڑی چہرے کی جو حالت ہوتی ہے بڑی بھیانک سے ہو جاتی ہے، ناک کی ہڈی کولیپس ہو جاتی ہے، اور ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چہرے کے پر لوگ جس کے جو مریض ہوتے تھے وہ کپڑا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ چہرہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو اور چھپا بھی رہے۔ دوسری بیماری جو ہوتی ہے وہ اسکن کی حد تک ہوتی تھی، جس سے اسکن میں رہتی تھی۔ تو پرانے زمانوں سے ہی اس بیماری کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے کھائی میں ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر جا کے تبلیغ کرتے تھے، ان لوگوں کو، کوڑ کے مریضوں کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پاکستان میں 1960 میں ایک جرمن فزیشین تھی، میرا ذہن سے نام نکل گیا، اس نے اس بیماری کے لیے بڑا کام کیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بیماری ہے، کوڑ کی جو بیماری ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ جو بیماری ایک بیکٹیریا سے ہوتی ہے، اس کو اب ہینسن ڈیزیز کہتے ہیں۔ ایک نارویجین نے دریافت کیا تھا کہ یہ بیماری بیکٹیریا سے ہوتی ہے، جیسے مائکرو بیکٹیریم لیپر کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ پاکستان میں بھی 1960 کے دہائی میں ان لیپر کے مریضوں، کوڑ کے مریضوں کو ایک باؤنڈری کے اندر ڈال دیتے تھے، اور جو لوگ گزرتے تھے نا وہ محبت کے طور پر روٹی کے ٹکڑے اندر پھینک دیتے تھے تاکہ وہ کھا لیں۔ تو اس عورت نے لوگوں کو، پاکستانیوں کو بتایا، یہ ایک بڑی خوبصورت جوان عورت تھی جس نے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ اس کام کے لیے لگا دی۔ بڑے عظیم لوگ ہیں یہ لوگ، ویسٹرن لوگ۔ تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ روتھ فالرز غالباً اس کا نام تھا، روتھ کر کے، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بیماری اللہ کا عذاب نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ تمہاری طرح کے لوگ ہیں، یہ بیکٹیریا ہے۔ اس طرح جو یہ آگے بات چلی، اور لوگوں میں اب جو ہے کافی حد تک جو ہے کوڑ کے مریضوں کے بارے میں یہ چیزیں، اب کانسیپٹ چینج ہو چکے ہیں۔ احمدیہ قادیان بھی وہ لوگ جن کو یہ جماعت سے خارج کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو پہلے زمانے میں کوڑ کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ وہاں تو کوڑ کے مریضوں کو روٹی دینے والے بھی لوگ ہوتے تھے جو دور سے پھینک دیتے تھے، یہاں تو آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ سامنے سے آ رہے ہو تو لوگ رستے تبدیل کر لیتے ہیں کہ ہم نظر میں نہ آ جائیں جماعت کے، کہ ہم نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جہاں پر وہاں کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے لعنت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ان سے دوری رہو جب تک ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی، تو یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ یہ تو اللہ کے لعنت کے اندر کا یہ شکار ہے، یہ جب تک معافی نہیں ان کی ہو جاتی ان سے دوری رہو۔ اب یہ دیکھیے، یہ 21ویں صدی میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہے یہ منحاص الجماعت، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں؟ ویسٹ کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخرج کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مقاطع، بائیکاٹ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ وہ کوڑ کا مریض ہے۔ ماں باپ کو بھی ہٹاؤ۔ مجھے ایک جملہ نہیں بھولتا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ان کے معاملات ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو بلوغت کی عمر تک آگے ہیں
ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور جماعت کو لکھ کے دینا پڑے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کا مقاطعہ کریں گے. پتہ یہ کانسیپٹ ہے، یہ کہاں اسلام ہے؟ ہمیں اسلام کے اندر جو چیز ملتی ہے. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ معصوم ہیں اور ان بیچاروں کو اللہ کی طرف سے خبر ہی نہ ہوئی کہ آگے جا کے یہ جماعت کلٹ میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ بھی ان کے اپنے صاحبزادے کے ہاتھوں. اب اس پر سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جو ہے سوشل بائک آؤٹ کیا گیا تھا، ان کو محصور کر دیا گیا تھا. یہ ہمیں ملتا ہے. لیکن جماعت کے افراد جو ہیں اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی فلانی 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 جنگ پہ یا جہاد پر جو ہے ایک صحابی نہیں آئے تھے تو آپ نے اس کا مقاطع کیا تھا، اور اس کے پر پورے کے پورے جو ہے انہوں نے مقاطع بنا ڈالے. کس طرح چیزوں کو مس انٹرپریٹ اپنے مفادات کے لیے کیا جاتا ہے. نہیں، یہ بات کہنا کہ اس پر سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہوا، تو ان کو تو علم ہو چکا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب بتا دیا تھا. آپ فرماتے ہیں ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ پہ ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے ہی نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں. اب دیکھیے مرزا صاحب کو اللہ نے بتا دیا تھا، جہاں پر تو سارا یہ سیٹ اپ آپ کو جماعت کا ہے، عبادت گاہ، چولہے، مربی ہاؤسز اور ٹھوٹیاں، چائے، سارے چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں. پھر اسی طرح پیش ہوئے مسلم اور اللہ نے فرما دیا کہ جو ہے احمدیوں کی جو حالت کا نقشہ ہے وہ تو اس میں کھینچ دیا گیا ہے. تو بعض اوقات جو ملہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم نہیں دیتا جو اگلے وقت کے بارے میں ہوتا ہے. وہ اگلے وقتوں میں چیزیں کھلتی ہیں. اگر ہر چیز کھول کے بتا دی جائے تو مذہب کے اندر وہ جو سسپیشن ہوتا ہے وہ تو پھر نہیں رہتا. مثال کے طور پر کون سے نبی کو یہ پیشن گوئی دی گئی جو اس کے آنے والوں نے سب سمجھ لی اور اس نبی کی اپنی سمجھ میں آگے ساری پیشن گوئیاں، آنے والے کی تو نہیں آتی. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ جی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی وہ مددگار نہیں آئے گا جب تک میں نہ چاہوں، جب میں جاؤں گا تو وہ آئے گا اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. تو وہ آیا کب تھا؟ وہ تو 500 سال کے بعد آیا تھا. اب عیسائی کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری خلافت ہے، پاپائیت ہے. یہاں پر احمدی بھی کہتے ہیں جب مرزا صاحب کے الہام بھی کیا گیا کہ وہ نہیں آئے گا جب تک میں نہ جاؤں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. تو احمدی حضرات کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری خلافت ہے، اگلا وجود 100 سال بعد کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ سارے جو راز ہوتے ہیں مذہب کے، مذہب جو ہے وہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کی وزڈم کی ضرورت ہے. بغیر وزڈم مذہب نہیں ہے. جی محترم چودھری صاحب، یہ ایک اور میسیج آیا ہے. جب 1,14,000 انبیاء کسی کی اسیری کی دستگیری نہ کر سکے تو بانی جماعت احمدیہ نے کون سا کمال کر لینا تھا؟ یہ تو تاریخ اسلامی سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان مذہب بیزار رہا ہے ہمیشہ، ہر نبی کے دور کے بعد، ورنہ ایک نبی ہی کافی تھا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مذہبی دنیا نے انسان کو کبھی آزاد کیا ہی نہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی ایک فقرہ ملاؤں گی، بلکہ ایک طرح کی زنجیروں سے کو کاٹ کر ایک نئی طرح کی زنجیریں جو ہیں وہ پہنا دی جاتی ہیں. اس کا بھی پلیز جواب دیجیے گا. بات بالکل درست ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں آپ کی طرح کہ حقیقت یہی ہے کہ دیکھیے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص آتا ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایک ڈیوائن کانٹریکٹ ہے انسان کا اور خدا تعالیٰ کے بیچ میں. جو سب سے قدیم معاہدہ ہوا تھا وہ ہے وہ الہی معاہدہ. وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے آدم کے بیٹو، تمہاری طرف جب بھی کوئی ہدایت آئے گی تو تم نے اسے ماننا ہے. یہ وہ کانٹریکٹ لے کر آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے. اور یہ جو مجددین ہیں یہ اسی کے شاخسانہ ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے لفظ مجدد دین کا استعمال کیا ہے کہ میرے بعد مجددین کا سلسلہ چلے گا. ان کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام ہے. تو یہاں پر جو ہے جہاں تک یہ آتے ہیں یہ اپنی تعلیمات سے روشن کر دیتے ہیں، تجدید کر دیتے ہیں. باقی یہ کہ ان کے معاملے جو خراب ہوتے ہیں وہ ان کے بعد ہوتے ہیں. پھر لوگ ان کے جو ہے نا پاؤں شاؤں پکڑ کے ان کے
بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود وہ قید کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں جو ہے نا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا طرف سے جب بھی کوئی آتا ہے، غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ ہر آنے والا ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے لوگوں میں جو ہے وہ رسوا ہوتا ہے، آنے والا زمانہ جو ہے اس کو بناتا ہے اور اس کو کہیں سے کہیں بنا دیتا ہے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتے تھے، وہ 14 افراد سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں تھے ماننے والے۔ لیکن ایسا ہے کہ عام آدمی جو اتنی وزڈم نہیں رکھتا اور نہ ہی اتنا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مذہبی ٹھیکیداروں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور ساری زندگی ایک سودائے ہوئے بندر کی طرح ان کی ڈگڈگی پہ ناچتا رہتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنی وزڈم کہاں سے لائے کہ خود ان باریک رازوں کو حل کرے جو کہ اکثریت کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں؟ یہ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ مذہب جو ہے وہ تو بڑا سیدھا سادہ سا ہے، قال لا الہ الا اللہ فقد دخل جنت، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ سارا مذہب، یہ 2 آرک ہیں، اوپر کی آرک ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گئی، اس کو خوشخبری مل گئی، اور پھر نماز کی اہمیت بیان کر دی گئی۔ اب یہاں پر تو کہیں نہیں کہا گیا کہ جی فلانے کے ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو فلانا چندہ دو، فلانے دو، فلانا دو، فلانا دو۔ وہ تو پھر ہمارے اپنے سیٹ اپس ہیں جو ہماری اپنی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسے قابض ہو جانا اور ایسے چلنا ان کے ساتھ، ان کو مذہب کا درجہ دے دینا، یہ پھر آگے مذہب جو ہے وہ مس یوز میں کہہ سکتا ہوں۔ میں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا مشعل راہ ہے ہمارے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر سارا ضابطہ حیات بیان کر دیا گیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو بھی لوگ آتے ہیں دین کے اندر کسی بھی نام سے، تو وہ ان کی غلامی میں آ سکتے ہیں، انہی کی سلسلے کی خدمت کے لیے آ سکتے ہیں، اور لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہمارا مقصد مطلب یہ ہمارا جو ہم ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں، ہم شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے معاملات جو ہیں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تو حل کوئی بھی نہیں ہے، اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسئلے جو خراب ہوئے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب کہ لوگ کسی کی پیر فقیر کی بیعت لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اس میں میں آپ کو واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، میں جب ڈاکٹر بنا تو میری ہاؤس جاب چل رہی تھی، تو میرے پاس ایک نوجوان لڑکا کو 35-40 سال بھی اس کی عمر نہیں تھی، وہ آیا ایڈمٹ ہوا میرے انڈر، اس کو سٹروک ہو گیا تھا۔ 35-40 سال میں سٹروک نہیں ہوا کرتے، بڑا ینگ لڑکا، اس کو سٹروک ہوا اور اس کی بیوی روتی چلی آتی تھی۔ میں نے اسے جب ہسٹری لی تو اس نے کہا کہ بس وہ پیر صاحب ناراض ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں بی بی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیر تو میرا سچا ہے۔ میں ان دنوں مرزا طاہر احمد صاحب کا مرید کہہ لیں، یا ان کو میرے ہیرو تھا مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع۔ تو میں اس کو تسلی دیتا تھا کہ نہیں پیر تو اگر کوئی سچا ہے تو وہ تو میرا پیر ہے، تیرا تو پیر سچا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ میں اسے کہتا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس کو ہم نے اسکین وغیرہ کرایا، ان دنوں مجھے یاد ہے کہ وہ نیک کا اسکین صرف فاطمیت والوں کے پاس ہوتا تھا، تو وہ ارینج کروایا، اس کو ٹریٹ کیا۔ تو میں اسے یہ تسلی دے رہا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے پیری فقیری، لیکن حقیقت میں اس کو تسلی دینے کی وجہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ تو میرا جو پیر ہے وہ ناراض ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، تو یہ کس طرح نکلیں گی اس میں واقعی بہت ٹائم لگے گا۔ لیکن جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسلامی دنیا میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہم کسی کی بیعت کر لیتے ہیں تو پھر ہم مس یوز ہوتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے بیعت کر لی، آپ سبمٹ ہو گئے، آپ نے کہا کہ جناب یہ میں نے اپنے آپ کو دے دیا، تو یہ جو مسئلے یہاں پر مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بیعت کتنی ضروری ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کوئی عالم دینی زیادہ اچھے بحث کر سکتا ہے۔ محترم جی، ایک اور ممبر نے اظہار خیال کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ چیزیں کھل کر نہیں بتائی گئیں اور اس کا خمیازہ عام مسلمان یا احمدی کو بھگتنا پڑا۔ اگر تمام چیزیں کھل کر بتا دی جاتی تو کیا عام انسان بیچارہ قید سے شروع سے ہی نجات پا جاتا؟ ایسے راز کا کیا فائدہ جو انسان کی زندگی سے ہی کھلواڑ شروع کر دے؟ یہ راز جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تو راز اللہ دیتا ہے نا، وہ تو نہیں کھلتے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کو اللہ نے ایک مبشر وجود کی خبر دی، اس کو آپ نے مسلم موت کا نام دیا، وہ آپ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ اب بندہ پوچھے کہ بھائی آپ خود دعوے دار ہو امام مہدی کے، خود دعوے دار ہو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، تو ڈھونڈ رہے ہو آپ مسلم موت کو، تو اس نے اصلاح آپ کی کیا صحابہ کی کرنی تھی؟
اب دیکھیں نا یہ راز تو نہیں پر نہیں کھلا. تو احمدیوں کے اوپر بیچارے پر کیا راز کھلنے تھے ان پیشن گوئیوں کے؟ ان کو تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان پیشن گوئی میں کیا چیز ہے. حقیقت تو یہ کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم تھے ہی نہیں. وہ تو ابن مریم تھے ہی نہیں. وہ تو ابن مریم کی خوشخبری لانے والا شخص تھا جس نے اگلے زمانے میں آنا تھا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست ٹاپک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون سمجھے گا اور کیسے سمجھایا جائے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. محترم چودھری صاحب علمی ڈسکشنز کر رہے ہیں آپ بھی اور مغل میم بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو سب سے کم علم ممبر ہیں سر. بٹ ایک سماجک سوال اٹھ رہا ہے آج کل گروپ میں. عطیہ میم کافی بات چیت اپنی رکھ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک طرح سے کچھ بھی لفظ اس کو استعمال کریں گے کہ جو بھی حالات ہوئے بہرحال انہیں 3 شادیوں کو فیس کرنا پڑا. تو خیر، اب کچھ احمدیز ممبرس نے آج یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ تو سب باتیں غلط بولتی ہیں عطیہ میم، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عطیہ میم کو کبھی طلاق خدا نخواستہ، مجھے کہتے ہوئے بھی یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے خلا لیا ہے. اور اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے ہسبینڈ کو چھوڑتی ہے یا خلا لیتی ہے تو اس کا تو کوئی مہر بنتا ہی نہیں ہے. تب میرے دماغ میں عجیب و غریب سی فیلنگ ہوئی، کیونکہ مجھے مذہب اسلام کی تو معلومات ہے، اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ مہر جو ہے رقم یہ خصوصی حق ہوتا ہے لیڈی کا یا وائف کا، اور وہ اسے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے. کیا آپ کو اس ریگارڈنگ جانکاری ہے سر؟ بھلے یہ ٹاپک نہیں ہے بٹ ماشاءاللہ ایک علمی پرسن ہیں آپ. اگر آپ کو جانکاری ہے تو بتائیں کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے اور احمدی نظام اس ریگارڈنگ کیا کہتا ہے، پھر میں اپنی معلومات شیئر کرتا ہوں. شکریہ. جی فیصل بھائی، واقعی یہ تو فقہ کا سوال ہے، تو مجھے وہ زیادہ علم اس سلسلے میں نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے جو عورتیں خلا لیتی ہیں تو مجھے جو بھی آنیسٹ اس میں کوئی علم نہیں ہے. جماعت کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 10,000 پاؤنڈ جب ان کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہے وہ رکھا جاتا ہے، تاکہ جو ہے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ مس یوز ہو رہا تھا، لوگ شادیوں کا مس یوز کر رہے تھے، تو انہوں نے 10,000 پاؤنڈ حق مہر رکھا. تو اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ حق مہر جو ہے 10,000 پاؤنڈ کیوں رکھا گیا ہے. تو جو خاتون کو ملتا ہے جب وہ طلاق لیتی ہے یا خلا لیتی ہے، اب یہ مجھے نہیں علم کہ خلا کے بعد ہے یا طلاق کے بعد ہے یا مرد کی طرف سے ہے. تو یہ ایسا میرے خیال سے جہاں تک مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت خلا لے تو آپ نے حق مہر اس کو دینا ہوتا ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یہ بات درست ہے کہ جی حق مہر جو ہے وہ خاتون ان کو ملے گا خواہ وہ خلا بھی لے. لیکن میں اس سلسلے میں کوئی اوپینین نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں ہے. ایک ممبر نے ہمیں جماعت احمدیہ کی فقہ کے متعلق بتایا ہے کہ جماعت میں مہر اگر طلاق ہو تو پورا ملتا ہے، اگر خلا ہو تو آدھا ملتا ہے. یہ جماعت احمدیہ کا قانون ہے. ویسے تو خلا کی صورت میں بھی پورا ہی ملنا چاہیے، مگر مذہب میں عورت اسیر ہی تو ہے. محترم ایم چودھری صاحب، اصل میں کچھ بات تو نکل ہی کے سامنے آ جاتی ہے. اب آپ نے 10,000 پاؤنڈ کی بتائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان سے اس کو جوڑنے لگیں گے تو پھر تو بہت بڑی رقم بن جائے گی، اور یہ بھی کم سے کم جو تعلیمات ہم نے حاصل کی ہے مذہب اسلام کی اس کے تو بہت اگینسٹ جاتی ہے یہ بات. ہمارے سائٹس میں یا ہمارے یہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مہر فاطمی ہوتی ہیں یا پتہ نہیں کچھ کہتا جاتا ہے، مطلب آج کی تاریخ میں بھی شاید ہارڈلی 15-20 ہزار روپے وہ بنتے ہوں گے اف آئی ایم ناٹ رانگ. کچھ چاندی وغیرہ کا ہے کہ اتنی چاندی بنتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے کسی آدمی کے دماغ پہ، خدا نخواستہ وہ اس پریشر کے نیچے ہی دب جائے، کیونکہ یہ تو رشتہ ہے ہی پیار محبت اور اس کا. بٹ خیر، ابھی تک مجھے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ قرآن شریف کی کلیئر کٹ تعلیم ہے کہ جو مہر ہے وہ عورت کو ہر حال میں دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے. اور احمدیز کی ریگارڈنگ مجھے جانکاری یہ کلیکٹ ہو پائی ہے اب تک کہ ان لوگوں نے اپنا سسٹم یہ بنا لیا ہے کہ اگر عورت خلا کرے گی یا خلا لے گی تو اسے کوئی مہر نہیں دینا، اور اگر مہر کا کچھ حصہ دے بھی چکے ہیں تو وہ بھی واپس لینا ہے. بہرحال میں تحقیقات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ریگارڈنگ مذہب اسلام یا محمدیز لوگوں سے بھی ثبوت اکٹھے کر کے، اور ان لوگوں کی باتیں بھی میں پھر انشاءاللہ لگا دوں گا. بہرحال آپ نے جو جانکاری دی اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ. جی یہ بالکل درست ہے. ویسے تو سارے مذاہب میں ہی عورت اسیر ہے بیچاری، صرف اب نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹیز کے اندر بھی عورت اسیر ہے. یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی جو ہے ہمیں اکثر یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی فلانی عورت کو جو ہے فلانی پوسٹ پر اس کی سیلری کم ہے، اس کے کاؤنٹر مرد کے حوالے سے.
تو ویسٹ نے اصل میں بات یہ کہ ویسٹ نے جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور اب ویسٹ عورت کو اتنے حقوق دیتا ہے جتنے سارے مذاہب مل کر بھی نہیں دیتے. لیکن یہاں پر ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کی اس قدر حقوق سے سوسائٹی کے اندر تھوڑی اور بھی پرابلمس کریٹ ہو گئی ہیں. ایک لاسٹ میرا کوشچن ہے محترم چودھری صاحب، ماشاءاللہ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو ہم تو خیر بہت کم پڑھے لکھے ہیں سر. تو میں یہ جانکاری چاہتا ہوں کہ جیسے آپ تو جمبا صاحب کو ایک طرح سے مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی مانتے ہیں، تو اگر میں یہ کہنے لگوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ریسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا؟ کیا میرا ضروری ہے کہ میں احمدی نظام سے جڑوں؟ اور اگر احمدی نظام سے مجھے جڑنا ہو یا مجھے جستجو ہو تو میں کیا اس پہ حق بجانب نہیں ہوں کہ میں احمدی جماعت ممبر سے یہ کہوں کہ آئیے آپ مجھے بتائیے کہ واٹ از احمدیز جماعت نظام، کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے انتقال کے بعد کیا کیا ہوا؟ اور اگر وہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ لوگ یہ جواب دیں کہ جی آپ تو احمدی جماعت کا حصہ نہیں ہو، تو ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو ان کے جواب کو ہم جاہلانہ جواب بولیں گے، عالمانہ جواب بولیں گے، اور کیا وہ اس بات پہ صحیح ہیں اپنے پہ؟ پلیز اس پہ تھوڑا کمنٹ دے دیجیے گا. باقی انشاءاللہ مغل بینگ اور آپ بات چیت کیجیے. شکریہ. ہمارے ایک اور محترم ممبر صاحب نے بتایا ہے کہ خلا لینے والی عورت حق مہر کا تقاضا نہیں کر سکتی. اگر خلا لینے کی وجہ شوہر کے ظلم و زیادتیاں ہوں تو قاضی یا عدالت ثبوت مہیا ہونے پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ خلا لینے کے باوجود حق مہر ادا کیا جائے. اصل میں ہم لوگ اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ فقہ کا سوال جو ہے وہ کسی مربی صاحب سے پوچھ لیا جائے. اور یہاں پر ہمارے پاس جو محترم ڈاکٹر چودھری صاحب موجود ہیں وہ ایک انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، تو ہم واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹیں. امیر فیصل صاحب، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب یہ دنیا جو ہے نا ایک ایسی دنیا بدل رہی ہے کہ اب جو مذاہب آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ کا زمانہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اب اوپن ہوگا، ہر چیز اوپن ہوگی. مذاہب ایسے ہی ہوں گے جیسے اگر آپ استنبول جائیے نا تو وہاں پر ایک ہے صوفیہ ہگاڈا، جو کسی زمانے میں چرچ تھی، پھر مسجد بنی، پھر چرچ بنی، اب وہ دوبارہ جو ہے مسجد بھی اور ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے. تو مذاہب ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہی بن جائیں گے. باقی یہ کہ دیکھیے، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، آپ اس سے ایگری نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے تو مذہبی جماعتوں سے نکل کر تلاش کریں. خدا اب مذہبی جماعتوں کے اندر نہیں رہا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس سے باہر چلا گیا. یہ ہم مذہبی جماعتوں کے اندر اپنے سیٹ اپ اور نظام کو اتنا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے خدا کے لیے، اس کے وجود کے لیے. کسی زمانے میں لوگ خدا کی تلاش میں جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، صحراؤں میں نکل جایا کرتے تھے. اب آپ کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف مذہبی جماعتوں کے جنجل سے نکلیں اور اپنے رب کو پائیے. محترم چودھری صاحب ایک کمنٹ آ گیا ہے کہ ہم اس بات پہ بات نہ کریں، خلا اور مہر پہ. ٹھیک ہے، آپ نے خدا کی تلاش کی بات کی تو سر پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ آریہ سماجی بہت بیٹر بلکہ بیسٹ تھا جس میں میرا جنم ہوا، کیونکہ آریہ سماجی لا الہ الا اللہ پہ پوری طرح وشواس رکھتے ہیں اور نبوت کو مانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال سر میری آپ کی کافی بات چیت ہوئی. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی محترم، ہم ذرا میرا خیال ہے پٹری سے اتر گئے تھے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ فقہی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے جواب کوئی عالم دین یا مفتی یا مربی صاحب ہی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ دانشور ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا. یہ اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کے سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھے جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اگلا سوال میں پیش کرتی ہوں. محترم ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ جو نظام جماعت قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین کو رد کرتا ہو، جو اختلاف رائے کو برداشت نہ کرتا ہو اور جو سوچ و فکر کے پر قطر ڈالتا ہو، کیا وہ نظام ایک اچھا اور فائدہ مند نظام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کسی شاعر کا شعر ہے، کسی بھی مسلک کی پیروی کر مگر نہ توہین آدمی کر، کہ احترام بشر سے بہتر
کوئی نظام جہاں نہیں ہے. اس بارے میں اپنے کمنٹس دیجیے پلیز. دیکھیے، اسلام کی جو سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے جسے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دین اسلام، میں دین کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ ایک کلٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ اس قدر وسیع ہے، اس قدر یہ ایک سمندر ہے، اس کو آپ کوزے میں بند نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ کسی بھی ایسے نظام، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے 1940 میں انگلینڈ میں ایوریج عمر جو تھی وہ 50 سال سے زیادہ نہیں تھی. یہاں پر بیماریاں آتی تھی، یلو فیور تک افریقہ سے آتا تھا، یہاں پر مڈل لنڈن مار کے چلا جاتا تھا. بلیک ڈیتھ میں اتنے لاکھوں لوگ مر گئے، اتنی یہاں پر بیماری، ٹی بی سے بندے مرتے تھے، ملیریا تک یہاں پر ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے علاوہ دوسری بیماریاں بہت ہیں. انہوں نے 1940 کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نظام تشکیل دیا، ہیلتھ کا نظام، جسے کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ سروس، جسے ملکہ کا تاج کہا جاتا ہے. اس نیشنل ہیلتھ سروس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پورا انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر لنگر ہوتے تھے، کنگ جارج ہاسپٹل یا سینٹ میریز ہاسپٹل، مختلف لنگر کے انداز کے ہاسپٹل کھلے ہوئے تھے، چیریٹی ہاسپٹل. انہوں نے ان کو سب کو ملا کر مربوط کر ایک سسٹم کریٹ کیا، اسے نیشنل ہیلتھ سروس کہتے ہیں. اس نیشنل ہیلتھ سروس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری دن تک مفت علاج مہیا کریں گے. یہ اس کا مقصد تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کی صحت اچھی ہو، فزیکل ہیلتھ اچھی ہو، مینٹل ہیلتھ اچھی ہو، لوگوں کی عمریں لمبی ہوں، بیماریاں کم ہوں، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی آف لائف انجوائے کریں. تو یہ اس نظام کا مقصد تھا. دیکھیے، نظام جب بھی کوئی بنائے جاتے ہیں اس کے مقاصد پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں. اب دیکھیے، اس نظام کی وجہ سے کیا حاصل ہوا ہمیں؟ اس کی وجہ سے یہ حاصل ہوا، آج انگلینڈ میں کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے، خواہ وہ 1 ملین پاؤنڈ سال کا کماتی ہو یا 1 پاؤنڈ کماتی ہو، اس کا سارا ٹریٹمنٹ فری ہوتا ہے. ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی فری رہتا ہے، اس کی دوائیاں فری رہتی ہیں. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس کا سارا ٹریٹمنٹ فری ہو جاتا ہے. اگر کسی کو ایسی کوئی دوائی لینی ہے جیسے تھائروکسین ہے، جو کہ ریپلیسمنٹ ہے میڈیسن، جو نہیں لے گا تو مر جائے گا، اس کا سارا ٹریٹمنٹ فری ہو جاتا ہے. ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ فری ہے. پرائمری کیئر سیٹ اپ جی پی کے پاس چلے جائیے، فری ہے. جو لوگ کماتے ہیں وہ پرسکرپشن کے چارجز دیتے ہیں، غالباً 8 پاؤنڈ سم تھنگ دوائیوں کے. اس قدر سہولتیں انہوں نے دی ہیں. مقصد کیا تھا نظام کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی عمریں زندگی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج انگلینڈ میں ایوریج عمر 85-86 سال ہو گئی ہے. 85-86 سال تک لوگ زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ نظام کی برکتیں. تو نظام تو اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. نظام تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مقاصد کیا ہیں. وہی نظام جو جماعت احمدیہ کے پاس ہے، اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جاتا تو آج جماعت احمدیہ کے ہر حلقے میں ایک عبدالسلام بیٹھا ہوا ہوتا. کیا ہوا عبدالسلام کو؟ عبدالسلام اس جماعت میں پیدا ہوا، اتنی غریب جماعت کے اندر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ کہا گیا کہ جی والہانہ محبت خلافت کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا، تو لگے ہوئے سارے دعاؤں میں، دوائیاں خطوط لکھنے میں. دیکھیں نا، اگر ہم اپنے نظام کے ذریعے اس کو پازیٹیو یوز کرتے تو آج تو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جی اسلام کو ضائع کر دیا. اسلام کو تو ادھر بھی ضائع کر دیا، کیونکہ نظام کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو گروم کیا جائے جو دنیا کے اندر آئیں، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اطاعت کی جائے، لوگوں کے قد کو ایک خاص لیول تک رکھا جائے. خلافت کے علاوہ کسی کو فوکل پوائنٹ یا ہیرو نہیں بننے دیا جائے. تو آج اس کے سامنے، آپ کے سامنے نتائج سارے بکھرے پڑے ہوئے ہیں. اب جو نیشنل ہیلتھ سروس کا جو یہاں پر ویلفیئر سسٹم بنے ہیں، ان ویلفیئر سسٹمز کا مقصد لوگوں کی جسمانی صحت کو لک آفٹر کرنا، یہ بالکل کامیاب ہے. لوگوں کی ذہنی صحت کو لک آفٹر کرنا، یہ بالکل کامیاب ہے. لوگوں کی روحانی صحت کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. انہوں نے روحانیت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہاں پر ہمیں اس چیز کی کمی ہمیں نظر آتی ہے بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ روحانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. تو یہاں پر اس کی کمی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بھی روحانی نظام جو بنائے گئے، اس کے بھی کوئی آؤٹ پٹ تو نظر نہیں آ رہے. کتنے معلم، کتنے عالمی لیول کے اسکالرز، ٹیچرز پیدا کیے گئے، کوئی بھی نظر نہیں آتا. تو وہاں تو ہر چیز فیل ہے، سسٹم فیل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سسٹم کے بنانے کا مقصد یہی نہیں تھا. جی محترم ڈاکٹر صاحب،
اتفاق سے آپ اسی جگہ آ گئے جو سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کیا تو جس پہ ایک صاحب نے ایک لمبی فہرست گنوا دی کہ جماعت احمدیہ نے یہ لوگ پیدا کیے. حالانکہ سوال یہ تھا کہ کیا جماعت احمدیہ نے دینی میدان میں، روحانی میدان میں، انٹرنیشنل سطح کے یا انٹرنیشنل شہرت کے کوئی عالم اور مفکر پیدا کیے ہیں؟ کم از کم صرف 3 کا نام بتا دیں جو انٹرنیشنل شہرت کے حامل ہوں، انٹرنیشنل سطح کے حامل ہوں. کیونکہ ایک جماعت جو 125 سال سے دین کی خدمت کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اسپرچولی سب سے افضل و اعلیٰ سمجھتی ہے، تو بیسک میدان تو اس کا دین ہے. تو دین کے میدان میں کون سا عالم یا مفکر پیدا ہوا ہے؟ اس کا اگر کوئی ہے تو پلیز مجھے نام بتا دیجئے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو. یہی بالکل ویری سیڈ جو ہے سائڈ ہے. جب بھی پوچھا جائے کہ اس جماعت میں کیا پیدا کی، 2 نام لیے جاتے ہیں، ایک چودھری سر ظفر اللہ خان کا، دوسرا عبدالسلام کا. تو چودھری ظفر اللہ خان جو تھے وہ تو اس باپ کے بیٹے تھے، وہ اتنے امیر بندہ تھا، وہ ان کے لیول کے لوگ یہیں تک ہی پہنچتے ہیں. دیکھیے انگلینڈ میں اس وقت جب بورس جانسن ہے پرائم منسٹر، اسے کوئی نہیں کہتا کہ یہ بڑا عظیم آدمی ہے، بورس جانسن پریزیڈنٹ بن گیا. کہتے ہیں اس کے جن اسکولوں میں وہ پڑھا لکھا ہے ان میں تو غریب بندہ تو جا ہی نہیں سکتا، جہاں کی جو کوارٹرلی فیس جو ہے 40,000 پاؤنڈ ہوتی ہے. تو وہ تو یہیں تک پہنچیں گا نا. اب ایچ ایس این کے بندے جو ہیں پاکستان کی اسمبلی میں پڑے ہوئے ہیں، مزہ تو وہ ہے کہ جب ٹاٹ کے اسکول کا بندہ جو ہے کوئی بنے، جیسے عبدالسلام بے شک وہ ہیرو ہے، وہ زبردست بندہ ہے. اب ظفر اللہ خان جو تھے وہ یورپ میں تو ہوتے تھے، تو یہاں پر یورپ میں انگلینڈ میں وہ جب پڑھ رہے تھے تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ کی سیر کو چلے جاتے تھے. یہاں تو لوگوں کے بیچارے بچے جو ہیں وہ کیا نام موپ لگا رہے ہوتے ہیں فرائیڈ چکن شاپ میں، کہ کسی کی بہن بیانی ہے تو کسی کی ماں بیمار ہے. تو وہ تو کانٹیننٹل فلائٹ جب پہلی شروع ہوتی ہے تو چودھری صاحب اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، شام کو جو ہے وہ تھیٹر دیکھنے چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا اس زمانے میں وہ انگریزوں کے ریلوے منسٹر تھے 1940 سے پہلے. تو اس جیسے قد کا بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے، اگر ورلڈ کورٹ کا جسٹس بن جاتا ہے یا پاکستان کا، تو اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ یہیں تک تو جائے گا. ہاں عبدالسلام کی بڑی بات اس لیے ہے کہ وہ شخص جب لاہور آتا ہے تو پہلی بار بجلی کے کمک میں دیکھتا ہے. وہ جو شخص جب کیمبرج میں آتا ہے تو اس کا مینٹر اسے کہتا ہے کہ یہ تو یہاں پہنچ کیسے گیا. اس کے ساتھ خدا کا فضل تھا اور اس نے جو بھی کیا وہ بہت عظیم انسان تھا. وہ دنیا اس کی عظمت کے گن گائے گی، ایک وقت آئے گا. لیکن اس کی عظمت کا انہوں نے کیا سے استعمال کیا. یہاں تو غریب کا بچہ جو ہے اگر کوئی گولڈ میڈل حاصل کر لے تو پوری کی پوری جو 12 اور کاؤنٹی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو جو لیس پریویلیج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے تم بھی کر سکتے ہو، اور وہاں 1 سے 10 پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے. جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے. یہاں ایک پرائم منسٹر تھا جان میجر جو تو میٹرک پاس تھا، اس کو بڑی عزت دیتے ہیں یہ لوگ. اس کے مقابل جو ہے بورس جانسن ہے تو ٹھیک ہے جی، وہ کیا بن گیا تو بن گیا. تو ہمیں ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے. اس جماعت میں جو آپ نے بات کہی ہے، ایسے لیول کے لوگ جو علم اور مذہبی ایڈوانسمنٹ کریں وہ تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. پھر دینی عالم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ بچوں کو سبق سکھایا جائے کہ عاقل کا یہاں پر کوئی کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں. مقصود میرا پورا ہو، میرا مقصد پورا ہو، مل جائیں اگر دیوانے دو. تو جہاں پھر دیوانے جو ہیں وہ پھر جنگیں تو کر سکتے ہیں، فتوحات تو کر سکتے ہیں، لیکن علمی ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکتے. 11 بجے تک مجھے ختم کرنا ہے، تو چند فائنل کوشچن کر لیجئے. تھینک یو. محترم، میں جتنے بھی جماعت احمدیہ کے جو عالم فاضل کہلاتے ہیں، مفتیان وغیرہ، میں نے سوائے اس کے کہ وہ اس علم کی جگالی کرتے رہتے ہیں جو جامعہ احمدیہ میں پڑھ کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نئی بات پیش کرنا، کوئی نیا نقطہ نکالنا، کوئی اپنی ایسی نئی علمی تحقیق جس سے دنیا کو حیران کر دیں، ایسی روحانی میدان میں، علمی میدان میں، دینی میدان میں، یہ خاص طور پہ میں نے شرط لگائی ہے. کیونکہ بار بار انہی 2 کا، سر ظفر اللہ خان کا اور
ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا نام لیا جاتا ہے، یا کوئی جی فلانے بیوروکریٹ تھے یا فلانے آرمی جنرل تھے یا ایئر فورس میں تھے وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ سب دنیاوی پروفیشنز تھے۔ ہم علمی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ روحانیت کا کلیم کرنے کا آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے، تو یہاں سے ایسے عالم فاضل پیدا ہونے چاہیے تھے۔ میرا مطلب ہے کوئی غامدی جیسا پیدا ہوا، کوئی ڈاکٹر اسرار الحق جیسا پیدا ہوا، کوئی مولانا مودودی جیسا پیدا ہوا، کوئی تو ہو جس نے کوئی نیا نقطہ نکالا ہو، جس نے علمی میدان میں ایسا کام کیا ہو کہ دنیا کو حیران کر دیا ہو۔ یہ میرا پوچھنے کا مقصد ہے، لیکن اس کی جواب میں ہمیشہ ایک لمبی لسٹ گنوا دی جاتی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ سوال کیا ہے۔ آج بھی کوئی صاحب آئی ڈونٹ نو وہ کون تھے، وہ کوئی لمبی چوڑی لسٹ گنوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صبح سے شام ہو جائے گی ان لوگوں کے ناموں کا ورد کرتے ہوئے جنہوں نے کمال پیدا کیا۔ اور ویسٹ میں جو ہے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ اخلاقی طور پر اتنے جو ہیں کم مائندگی کا شکار ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ہم سے جو ہے متاثر ہو سکیں گے۔ یہ لوگ بہت اعلیٰ قوم ہیں، بڑی ریفائن قوم ہیں، بہت زبردست یہ قومیں ہیں۔ انہوں نے جو پچھلے جو نظام انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس کے تحت لوگوں کو جو ہے سوچنے سمجھنے کی اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی جو ہے اجازت کو پرووک کیا ہے۔ اور یہ ان قوموں میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھرے اور کھوٹے میں فرق پتہ کر لیتے ہیں کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے۔ یہاں پر آپ منہ توڑ کے بنا کے انگریزی بولیں گے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ نیچرلی آپ جیسے ہوتے ہیں ویسے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ قوموں میں اللہ نے ایک خوبی دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نظر سے جو ہے نا بندے کو جج کر لیتے ہیں، وہ اندر سے کیا ہے، باہر سے کیا ہے۔ جی میرا فائنل کویسچن یہ ہے کہ آپ ویسٹ میں ہیں، کیا یورپ میں انگریز گورے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ احمدیت قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا پتہ نہیں ایک الہام تھا یا کشف تھا کہ میں لندن کے کسی ممبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہوں اور میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے پرندے پکڑے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے انگریز لوگ جو ہیں، گورے لوگ، وہ احمدیت قبول کریں گے۔ تو یہ کس حد تک ہو رہا ہے ایسا؟ جہاں تک وہ لمبی لسٹ کا تعلق ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آرمی میں کوئی جرنیلز پیدا ہوئے ہیں تو کریڈٹ تو پاکستان آرمی کو جاتا ہے، اس میں جماعت احمدیہ کا کیا رول ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر عبدالسلام نے نوبل پرائز فزکس میں لیا ہے تو کریڈٹ تو اس کے بیچارے کے اسکول کے ماسٹرز کو جاتا ہے یا ان یونیورسٹیز کو جاتا ہے جس نے اسے گروم کیا۔ اس میں جماعت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ چودھری ظفر اللہ خان جو تھے وہ الیگزینڈر وائس رائے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا تھا اسکول میں، تو اس میں جماعت کو کریڈٹ کیا جاتا ہے؟ اسی طرح جو بھی دوسرے مقامات میں دنیاوی ترقیات حاصل کی ہیں تو اس میں تو کریڈٹ تو ان یونیورسٹیز کو جاتا ہے نا جس میں وہ بچہ گروم ہوا ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ اس میں جماعت کا کیا رول ہے؟ ہاں، جماعت کا رول اس وقت ہو سکتا ہے جب کسی غریب کا بچہ جو ہے یہ جماعت پک کرے اور اسے کہے کہ تم بہت انٹیلیجنٹ بچے ہو، اور ہمارے شعبہ تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم تو بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اور ہم تمہیں جو ہے انگلینڈ لے کر آئیں گے اور وہاں پر تمہیں آکسفورڈ میں تعلیم دلائیں گے، تمہارے خرچے پورے کریں گے۔ پھر وہ بچہ کوئی نوبل پرائز لیتا ہے تو جماعت کہتی ہے دیکھو یہ ہے جماعت احمدیہ نظام۔ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں تو اگر جو ہے صرف اور صرف سیٹل کروایا جاتا ہے تو اسائلم کروائی جاتی ہے اور لیٹر دے دیا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی تمہیں اسائلم ملی، جماعت لیٹر دی وجہ نال، ٹھیک ہے جی بالکل جی لیٹر دی وجہ نال ملی ہے تو بس اسائلم ہی کروا رہی ہے، یہاں یہ کریڈٹ لے سکتی ہے جی لیٹر کی وجہ سے اسائلم مل گئی ہے۔ لیکن اب دیکھیے باقی تو جگہ ہمیں جو ہے ان انسٹیٹیوٹ کو سراہنا ہوگا کہ جن سے وہ گروم کریں۔ امیر فیصل صاحب اور اجالا مغل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے اس فورم پہ مدعو کیا اور مجھے جو ہے اپنے خیالات کے اظہار کی جو ہے اجازت دی، تو میں بڑا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اور تمام دوست جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میرا مقصد کسی کے ساتھ جو ہے کسی کے دل آزاری کرنا نہیں ہے، نہ کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، میرا مذہبی روایتی علم ہے جسے شریعہ کا علم، وہ بالکل زیرو کے مطابق ہے، لیکن میری یہ اپنی تحقیق ہے جس کے بنا کے اوپر جو ہے میں نے جو ہے یہ باتیں کی ہیں۔
یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ درست بھی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اس کو کس حد تک لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو جلا بخشنی ہوگی، ایک سوچ کے عمل کو شروع کرنا ہوگا. سقراط نے کہا تھا کہ جو علم ہوتا ہے اس کا محرک کانسیپٹ ہوتا ہے. تو آپ جب تک ایک کانسیپٹ نہیں بنائیں گے اپنے ذہن کے اندر، پھر اس کانسیپٹ کو جب آپ اجاگر کریں گے، وہ علم ہے، تو وہ پھر ایک سوچ بنے گی، پھر سوچ سے پھر علم جنم لے گا. تو ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ ہمارے دماغوں میں کوئی نئی چیز جنم نہیں لے رہی، نیا کانسیپٹ جنم نہیں لے رہا. جب نیا کانسیپٹ جنم لے گا، نئی سوچ جنم لے گی، تو نئے علم جو ہیں وہ جنم لیں گے. تو یہی مسئلہ مذہبی جماعتوں کا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کانسیپٹ جنم نہیں لیتے، سوچ کی اجازت نہیں ہوتی، تو علوم جنم نہیں لیتے. تو بہت شکریہ. السلام علیکم. جن ممبرس کے سوالات نہیں لیے جا سکے یا میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکی کیونکہ بہت زیادہ ماحول جو تھا وہ اس طرح تھا کہ یہاں بھی ساری آڈیوز سننی ہوتی ہیں، پھر لوگوں کے میسیجز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، فارورڈ کرنے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں بھی کچھ سوال ہوتے ہیں، تو انسان بہت زیادہ مینٹلی آکیوپائڈ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں ان سے معذرت ہے. گروپ اوپن ہوگا تو وہ یہاں مزید بحث مباحثہ کر سکتے ہیں. چاہے ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے وہ چلے بھی جائیں تو لوگ آپس میں ڈسکس کر سکتے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ڈاکٹر ایم چودھری صاحب کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے اتنا ٹائم نکالا. اور ہماری خواہش ہمیشہ سے ہی رہتی ہے کہ ممبرس بھی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سر. تو آپ جب کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو تو پلیز ایک میسج دے دیا کیجیے گا، تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے تاکہ ہم آپ کا پروگرام رکھ سکیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اس کے لیے تہہ دل سے میں آپ کی مشکور ہوں. اور آپ کا جو دیکھنے کا انداز ہے چیزوں کو وہ بہت ہی منفرد ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ مہینے میں ایک آدھ دفعہ وقت ضرور دے دیا کریں. کسی بھی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور آپ کے ساتھ علمی گفتگو جو ہے وہ بہت دلچسپ رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنے اوریجنل نقطہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی میں نے بنی بنائی باتوں کی جگالی آپ کے منہ سے نہیں سنی. تو اس لحاظ سے آپ سے گفتگو دلچسپ رہتی ہے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. اور آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو رہے گی. بہت سے لوگ اور بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ اب آپ کو جانا ہے، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. میں اس وقت خصوصی طور پر احمدیز اور محمدیز مسلمس ممبرس سے مخاطب ہوں، اور اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ جو آپ کے فقہی مسائل ہوتے ہوں گے یا آپ لوگوں کے یہاں یہ اتھارٹیز ہوتی ہوں گی جو اس ریگارڈنگ پختہ جانکاری دے سکیں کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے یا ایک اور چیز کو اس میں ٹرم کہلاتی ہے، تو اس ریگارڈنگ قرآن شریف کی تعلیمات کیا ہیں. پلس جو یہ محمدیز لوگ ہیں، یعنی کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، وہ لوگ کیا تعلیمات دیتے ہیں اپنے سماج میں. اور احمدیز جن کے پاس ایک نظام ہونے کا دعویٰ ہے، ایک خلیفہ کے انڈر کام کرنے کا دعویٰ ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں. تو پلیز اپنی اپنی تیاریاں کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر کے ٹائم سیٹلڈ کر کے یہ ضرور چاہوں گا، اور یہ میری خواہش ہے کہ یہ مسئلے مسائل آپ اپنے بیان کریں تاکہ یہ ایک سماجک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہن کلیئر ہو سکیں. شکریہ، جزاک اللہ.